बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुरूद पाक से आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल फतह कुरान पाक के 48वें नंबर पर है, जिसकी 29 आयत है, और हम आज आयत नंबर 18 करने जा रहे हैं। पारा नंबर 26 में ये मौजूद है सूरह फतह। आइए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। लक़द ज़रूर, बेशक। लाम ज़बर ला का मतलब ज़रूर। कद का मानी तहकीक में भी लिया जाता है, बेशक भी इसका मानी निकाला जाता है। लक़द ज़रूर, बेशक, रदिया राज़ी हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अनिल मोमिनीना मोमिनों से, इज़ जब, युबायिऊना का, युबायिऊना में बै का लफ्ज़ है। बै का मतलब बैत। जब उन्होंने बैत की का आपसे, आखिर में जो का है उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका मतलब जो है वो तुम होता है, यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ वाहिद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वाहिद हाजिर का ये इस्म ज़मीर मुत्तसिल है, ठीक है। तो इज़ युबायिऊना का, जब उन्होंने आपसे बैत की, तहता शजरती, तहता नीचे, शजरती दरख्त के नीचे बैत की, फ़अलिमा पस जान लिया, मा फ़ी जो, कुलूबिहिम उनके दिलों में है, माँ जो, फ़ी में, कुलूबिहिम दिलों में, उनके दिलों में जो कुछ है वो उसने जान लिया। फ़अंज़ल सकीनता, फ़अंज़ला, अन नून गुन्ना करना है, फ़अंज़ला पस उसने नाज़िल किया, सकीनता सुकून, अलैहिम उन पर, व असाबहुम और उनको अता की, फ़तहन फ़तह, करीबन करीब की फ़तह जो है उनको अता की। असाबा स्वाब से भी है, स्वाब कमानी होता है जज़ा देना, कोई किसी के बदले में अजर देना। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरती। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी हो गया जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की। अब ये बैत कौन सी है? सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब आया था कि आप उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह ताला की तरफ से इशारा समझा और अपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि हम जाते हैं हज करने के लिए। तो तकरीबन 1400 मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। लेकिन वहाँ जो है वो हुदैबिया के मुकाम पर जाकर उन्होंने मक्का वालों को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान आ रहे हैं हज के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर क़याम फरमाया और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हालात मालूम करने के लिए और बातचीत करने के लिए भेजा, ठीक है। उस वक़्त क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लड़ाई या जंग के लिए नहीं आए थे और आप लोगों के पास असलहा भी नहीं था, हर किसी के पास शायद कोई एक-एक तलवार होगी, तो इस नीयत के साथ नहीं आए थे कि जंग होगी। वो तो अल्लाह ताला की ये कह लें कि हरम पाक की जो है वो ज़ियारत के लिए, हज या उम्रा के लिए सॉरी कहेंगे हम, उम्रा के लिए आए थे। तो नबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुफ़ार के साथ, मुशरिकीन मक्का के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए गए और वहाँ उनको थोड़ा टाइम लग गया। ऐसे में किसी ने अफ़वाह फैला दी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई दुख हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहाँ उसी दरख्त, वहाँ करीब दरख्त था जिसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तमाम सहाबा कराम से बैत ली कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। अब देखा जाए तो ये हुदैबिया का मकाम मदीना से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था और मक्का वालों के लिए तो वो बिल्कुल करीब था, कुछ चंद मील का फासला था। तो फिर ऐसे मौका पर जबकि हथियार भी ना हों
جنگی ساز و سامان بھی نہ ہو اور تعداد بھی 1400 مسلمان، تو سب کا اس معاملے میں کہ وہ کس طریقے سے جنگ کر سکتے ہیں، کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی چون چرا نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فوری طور پر بیعت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں حضرت عثمان کی طرف سے بھی جو ہے وہ بیعت کرتا ہوں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی ان کی خلوص کو، ان کی نیت کو، ان کی یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایمان کی پختگی ہے، مضبوطی ہے، اس کو انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں نے جنگ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جان لیا۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں جی کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے نکلے تھے، انہوں نے اس وقت تو بیعت کی تھی لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر گئے اور فلاں ہو گئے، اور یہ کہہ لیں کہ ان کا ایمان کمزور ہو گیا یا انہوں نے خطائیں کی۔ تو یہ اس آیت کی تردید پھر کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم کے پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اس نے جان لیا۔ تو ایسے میں کیا یہ کیونکہ قرآن پاک تو رہتی دنیا تک ہے، تو رہتی دنیا تک یہ آیت پڑھی جانی تھی جس میں یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہے جو اس وقت 1400 حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ان صحابہ کرام کے بارے میں کسی طریقے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف جاتی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ مستقبل میں جو ہے وہ بہک جائیں گے یا یہ خطائیں کریں گے یا کچھ بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اس درخت کو رضوان کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا۔ بیعت رضوان یعنی خوشنودی والی بیعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بیعت جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا، تو اس درخت کو بھی رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اس درخت کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس درخت کے نیچے جو ہے وہ لوگ عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے، نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے تھے، اس کو بڑا یہ کہہ لیں کہ متبرک مانتے ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا، جبکہ اس کے مخالف بہت سی روایات ملتی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی صحابہ کرام جو ہے وہ بعد میں جب یہ کہہ لیں کہ دوبارہ مکہ میں جانے لگے، اس راستے سے گزرے تو انہوں نے وہ درخت تلاش کرنے کی کوشش کی تو ان کو نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ بھول گیا، ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، ایون کہ حضرت عمر فاروق کا بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ قول آتا ہے کہ ہم نے وہ درخت دیکھنے کی کوشش کی لیکن ہمیں درخت نہیں یاد رہا۔ تو یہ بھی غلط بات ہے کہ کسی بھی درخت کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ جی یہ تھا، یا حضرت عمر فاروق نے اس کو کٹوا دیا تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کر دیا، سکون ان پر نازل کر دیا کہ وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب کی فتح جو ہے وہ ان کو عطا کی۔ قریب کی فتح پھر یہی جو بیت رضوان ہے یہ مکہ فتح کرنے کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنی، یعنی اس وقت جن لوگوں نے بھی یہ بیعت کی اور اس پر جو ہے یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے جزا میں جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ فتح ہونے کی خوشخبری عطا کی، یعنی یہ پیشین گوئی تھی مکہ کو فتح کرنے کی۔ یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہو گیا۔ اب 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ، پھر یہ یعنی حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت کر لی، لوگوں کو پتہ چلا قریش مکہ کو، تو انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا، اور انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کو یہ علم ہوا کہ اتنے سے لوگوں نے اتنی سی بات پر جو ہے یعنی جو ایک افواہ پھیلی مطلب پھیلی ہے، تو اس پر جو ہے وہ مر مٹنے کی قسمیں کھا لی ہیں، تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ پھر صلح کے طور پر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور پھر انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ نے جو ہے وہ ایک معاہدہ طے کیا جس میں یہ باتیں طے تھیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے ہی لکھوایا تھا کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ابھی
عمرہ کیے بغیر چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور تلواریں جو ہے وہ نیام میں رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی انہوں نے شرائط رکھوائی تھیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ یہ لکھا تھا۔ اور ایسے میں بہت سارے صحابہ کرام راضی نہیں بھی تھے کہ یہ شرائط جو ہے وہ ماننے والی نہیں ہیں، یہ سراسر جو ہے وہ یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں اور کفار اپنی شرطیں منوا رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر بات منظور کی، اور صحابہ کرام نے اس پر جو ہے وہ آمین کیا۔ اب اس کا ثبوت پھر یہ ملتا ہے کہ 10 سال تک تو جنگ نہیں ہونی تھی، ایک سال سکون سے گزرا، کوئی جنگ نہیں کفار کی طرف سے ہوئی اور نہ کوئی ایسی بات۔ اور اسی وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قید کیا گیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہہ لیں کہ بھاگے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر یہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حدیبیہ صلح حدیبیہ کے اوپر سگنیچر نہیں ہوئے تھے، ابھی صرف یہ پوائنٹس لکھے گئے تھے، شرائط لکھی گئی تھی، لیکن ابھی سگنیچر نہیں ہوئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انہیں اپنے پاس رکھنے سے منع فرما دیا اور ان کو واپس لوٹا دیا۔ اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ سے جو بھی مکہ میں جاتا، اب کیونکہ وہ ان کو لٹانے کی اجازت نہیں تھی، وہ مکہ میں جا کر آسانی سے تبلیغ کرنا شروع ہو گئے۔ مسلمان بہت سارے مکہ سے مدینہ میں گئے تو وہ آسانی سے تبلیغ کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو جندل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں مطلب اپنے پاس نہیں امان دی، تو انہوں نے مکہ میں جانا جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ پسند نہیں کیا، بلکہ وہ کسی اور مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، اور ایسے میں وہاں لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو یہ اندر ہی اندر مکہ میں جو ہے وہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ کہہ لیں کہ ایک سال بعد ہی جو ہے وہ اچھا، اب اس میں ایک اور پوائنٹ جو مجھے بھول گیا، ایک جو صلح حدیبیہ میں ایک اور پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ کسی کا بھی حریف بن سکتا ہے، یعنی دوست بن سکتا ہے کسی کے ساتھ، کسی کی حمایت میں آ سکتا ہے۔ تو جو وہاں کے قبائل تھے بنو خزاعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتی بن گئے، اور بنو بکر جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ مل گیا۔ اب بنو بکر نے جو ہے وہ ایک سال کے بعد یہ کہہ لیں کہ بنو خزاعہ جس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی اس پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے حرم پاک میں جو ہے وہ پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن بنو بکر نے جو ہے وہ ان کو حرم میں بھی یہ کہہ لیں کہ گریز نہیں کیا اور ان کا خون بہایا۔ ایسے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اپنی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ آپ کیونکہ ہمارے حمایتی ہیں، ہمارے حریف ہیں، تو آپ ہمارا جو ہے وہ کریں، اسے ہمیں انصاف دلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قریش مکہ کے پاس 3 شرائط دے کر بھیجا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے، اور یا پھر یہ کہ آپ اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، اور یعنی بنو بکر کی سرپرستی سے جو ہے وہ، یعنی ان کی دوستی سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں، اور تیسرا یہ تھا کہ اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں، یعنی جنگ کا اعلان کر دیں۔ تو کفار مکہ نے جلدی میں جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جی ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں، معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر حکم دے دیا کہ آپ جنگ کی تیاری کریں۔ تو اس کے بعد کفار کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، تو اب تو جنگ چھڑے گی، تو انہوں نے ابو سفیان اور ساتھ میں 2 اور صحابہ کرام کو لوگوں کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جائیں وہ جا کر جو ہے وہ معاہدے کی تجدید کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ ابو سفیان نے بہت کوشش کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام کے پاس گئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے پاس، کہ آپ کسی طریقے سے کوشش کریں۔ ان سب نے یہی کہا کہ ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے وہی ہوگا، اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو یہ معاہدہ کی تجدید نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ مکہ فتح کرنے کا پیش خیمہ بنا۔ مسلمانوں نے پھر لشکر کشی کی اور مکہ کی طرف کوچ کیا اور مکہ کو فتح کیا بغیر پھر کسی جنگ کے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔